हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे जो हुकूमत के सामने एक वक्त में लग रहा है बहुत से महाज खुल गए हैं, और उनमें से जो दो सबसे बड़े महाज इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो एक जो है इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज के हवाले से है, और दूसरा मीडिया के हवाले से। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ख़ास तौर पे लेके और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वोट का हक़ है, इन दो इश्यूज़ को लेके ECP के साथ जो हुकूमत का तनाव है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब और वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति साहब को इल्ज़ामात लगाने पर नोटिस दे दिया है। 2 रोज़ कबल फवाद चौधरी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इशू पर अपोजिशन की हिमायत करने पर इल्ज़ाम लगाया। और उसी दिन आज़म स्वाति साहब ने भी जो सेनेट की कायमा कमेटी की मीटिंग थी उसमें इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुखालफत गालिबन इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई माली मफाद है उनका इस हवाले से। दूसरे फ्रंट की अगर हम बात करें तो वो हुकूमत के इस वक्त जो प्लान्स हैं मीडिया अथॉरिटी एक सेंट्रल बनाने की, और इस हवाले से जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी हुकूमत के सामने खड़ी दिखती है। ये जो एक मुजव्वज़ा बिल है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर के अंदर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक दिन का उन्होंने एहतजाजी धरना दिया। उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला भी आया कि जब पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन का सदर मुमलिकत के लिए ने खिताब करना था जॉइंट सेशन से, तो उस वक्त हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जो प्रेस गैलरी है पार्लियामेंट की उसको भी बंद कर दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उन्होंने भी एहतजाज किया और पार्लियामेंट के दाखिली रास्ते के ऊपर बैठकर एक एहतजाज किया। अब PDM का जो ये बिल है या जो मुजव्वज़ा बिल है अभी तक सामने नहीं आया। हुकूमत के अपने अराकीन भी ये बार बार कह चुके हैं कि उनको नहीं मालूम कि क्या तफसीलात हैं इस मीडिया अथॉरिटी की या इस बिल की। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अब्बास भप्पी साहब, मेंबर सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर हैं PFUJ के, और हमारे साथ मौजूद हैं महमिल सरफराज साहिबा, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। सेनेटर साहब, ऑब्वियसली आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान सामने आया है, डू यू थिंक दिस इज़ वरीइंग? उन्होंने भी मतलब कि जो जुमे को कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो लग रहा है कि हुकूमत ऑब्वियसली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, द गवर्नमेंट इज़ फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी कोई पीछे हटने वाले लग नहीं रहा। उन्होंने मतलब और नोटिस दे दिया, और सर उनके पास कोर्ट के पावर्स भी हैं। थैंक यू सो मच। देखिए बीबी, 2 इश्यूज़ हैं, एक तो मीडिया बिल इन इटसेल्फ और दूसरा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इशू। जमहूरियत में हर इंस्टीट्यूशन की अपनी टेरिटोरियल राइट्स होते हैं और वो अपने टेरिटरीज़ में रह के काम करते होते हैं। पार्लियामान का काम है कानून बनाना, और कानून बनाने के बाद, और उसमें यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाता है, और कानून बनाने के बाद जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनको कानून पास कर देना कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए एज पर दी लॉ दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये काम हमने इस कानून के हवाले से भी किया था जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से था कि जी उसको तमाम जितनी स्टैंडिंग कमेटी थी, पहले नेशनल असेंबली ने पास किया, फिर उनकी स्टैंडिंग कमेटी ने किया, फिर हमारी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में आया था, और उसके बाद हमारे सेनेट में भी गया था, तो वो उनको पास कर दिया कि जी अप्रूव हो गया, आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो रादर एग्जीक्यूट करने के उन्होंने उसके 37 पॉइंट्स बना दिया। अब 37 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में निटी ग्रिटीज में जाए तो उसकी कोई लॉजिक जो है, मंतक जो थोड़ी रैशनल से हट के हैं, इलॉजिकल है।
ایلفی ڈال دی جائے تو مشین خراب ہو جائے گی, اگر کوئی اٹھا کے بھاگ جائے تو اس کیا کہا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک لا بنانا, جس نے لا بنانا اس کا مذاق لگتا تھا. یہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ ایک قانون جس پارلیمنٹ نے بنایا ہے تو کل تو اس طرح جتنی ہماری نیچے اینٹیٹیز ہیں جن نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ تمام لاز کا مذاق اڑا دیں گی کہ یہ جو آپ نے لا بنایا یہ ٹھیک نہیں ہے جی, اس میں فلانی. اس کے بعد آ کے پھر فواد بھائی اور باقی نے کہا کہ دیکھیں ہمارا کام تھا لا بنانا, آپ کا کام تھا ایگزیکیوٹ کرنا. دیکھیں پیشنس کی بھی ایک لیول ہوتی ہے, گورنمنٹ کا کام آن پٹ کر رہا ہے لیکن ایک حد تک جا کے, اور وہ بھی ایک ایسا سسٹم جس کے نتیجے میں لوگ الیکشن لڑ کے اسی پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں. ہم اگر اس سسٹم کو صاف کرنے کے لیے ایک نظام کوشش کر رہے تھے, اس کو وضع کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں جب وہ مداخل پیدا کی گئی تو پھر آٹومیٹلی یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا. نہیں ٹیمپریچر تو سر ہائی ہوا, الیکشن کمیشن پر بھی تنقید ہوئی ہے اس خط کے حوالے سے. وہ آبجیکشن جو بھی تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لا پاس کر دیں گے تو ایونچولی ای سی پی اس کو امپلیمنٹ کر دے گا. پر سر اس کانٹیکس کے اندر اس طرح کے الزام جو لگائے گئے اور وفاقی وزراء کی طرف سے لگائے گئے, وہ بھی تو سر جو لیٹر میڈیا کو رات کے ٹائم جس طریقے سے کیا گیا, یہ تھوڑا سا اب ڈسپیرٹی آپ کو نظر نہیں آتی کہ نہیں یہ نہیں. دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا, ہم تو اس پہ بات کریں نا کہ اگر انہوں نے کام کیا اس پہ تنقید ای سی پی پہ ہو رہی ہے, مگر یہ جب اس طرح کے الزامات حکومت کے وزراء سے آئیں گے. اس میں بھی دو پوائنٹ ہیں. تو پہلے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو کیا انہوں نے وہ غلط تھا, ٹھیک. اب اس پہ ریزنٹمنٹ جو آیا یا جو ریاکشن آیا گورنمنٹ کے کوارٹرز کی طرف سے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ اوور تھا یا نہیں تھا. یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, بٹ کم از کم ہم یہ تو مان سکتے ہیں نا کہ ان کی طرف سے جو تھا. اب دیکھیں ہر چیز کی ایک حد, ہم پرائم منسٹر صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے کہا کہ یہ ای سی پی کے بیہیویئر پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیبیٹیبل ہے, تنقید ضرور ہوئی ہے, مگر یہ کہنا کہ آپ ایک ادارے کے اوپر, حکومت کا ایک ادارہ جو ہے وہ بھی مطلب کہ سر ہے تو اس کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے اور وہ بھی سینٹ کمیٹی کی میٹنگ میں, تو سر یہ اب یہ تو مانے نا کہ یہ اوور ریئیکشن, یو کانٹ سے اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کریں. ایشو یہ ہے نا کہ ہمیں کم از کم یہ چیز اس کو انڈرسٹینڈ تو کرنا چاہیے کہ اس چیز کی سینسٹیوٹی کیا تھی اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا گیا. اب اس کے ریئیکشنز کے اوپر اگر گفتگو ہے وہ ڈفرنٹ میٹر ہو سکتی ہے کہ ایک پارلیمان, مثال کے طور پہ سپریم کورٹ اگر کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ فوراً ریئیکشن دینا شروع کر دی, یہ نہیں اور فلانی چیز. ہاؤ وڈ اٹ فیل ٹو یو, بیکاز دیکھیں انسٹیٹیوشن کی اپنی سینکٹیٹیز ہیں, اپنی ٹیریٹریز ہیں. سپریم کورٹ آپ کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرے گی تو غلط ہوگا نا, تو غلط ہو. تو آپ نے کبھی گورنمنٹ نے سنا ہے کہ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسا نہیں اور ایسا, بیکاز ہمیں ان کی ریسپیکٹ, ان کی اوپینینز, ان کی رائے کا احترام ہے. ہم سمجھتے ہیں اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ قانون ان کو بتاتا ہے. اب جب کوئی دائرہ کار سے باہر نکلتا ہے تو پھر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے جی فلانے نے وہ کیوں کہا. آئی تھنک اگر میرا فار ایگزامپل میرا بیبی ہوگا, یعنی کہ میں کسی بل کو بنا کے لاؤں گا, محنت کروں گا. بیکاز میڈیا پہ بات کرنی ہے, یہ ڈو یو تھنک کہ اب اس کے بعد جس طرح کے اس وقت میڈیا اتھارٹی پہ اب ہم تفصیل سے بات کریں گے, بٹ ویری کوئکلی آپ کے خیال میں کہ یہ جو اب ادھر تک معاملہ اتنا آپ لوگوں نے تناؤ بڑھ گیا ہے کہ کہیں آپ کو اب الیکٹورل ریفارمز پہ بھی تو نہیں یو ٹرن لینا پڑے گا یا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا کہ یو مائٹ ہیو ٹو, بیکاز سارے اب میرے خیال میں اگر یہ لینا ہوتا نا تو 6 مہینے پہلے لے چکے ہوتے. ہمارا پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ, کیونکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن مارچ اپریل میں ایکسپیکٹڈ ہے, اور اگر آپ نے اس کا پروٹوٹائپ چلانا ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے اس کو چلا کے چیک کرنے کا. اگر وہ ورکیبل ہے تو جنرل الیکشن میں لے جائیں گے, اگر ورکیبل نہیں ہے کسی بھی طور کے اوپر اور لوکل گورنمنٹ میں اس کا ٹائپ نہیں چل پاتا تو ہم اس پہ ریٹریٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ لوکنگ ایٹ دا ریزلٹس کہ ریزلٹس کیسے آتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں الیکٹورل لیٹس سی, یہ تو سینٹ کمیٹی نے تو ریجیکٹ پارلیمنٹری ہماری جو منسٹری ہے اس کا پروٹوکول, یہ ان کا پریروگیٹو ہے, ڈسکریشن ہے. میرے اس میں نالج نہیں ہے کہ وہ اس کو جوائنٹ سیشن میں لاتے ہیں, یہ دوبارہ لیں, بٹ یٹ ہم اسی سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. ہم اس کو موو آن کریں گے اور جس حد تک ہو سکے گا ہم نے اس کو جلدی سے جلدی مکمل کرنا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جمہوریت میں بغیر اس قسم کے اصلاحات لائے یہ جو ایک نظام ہے جو کہ بہت زیادہ اب اسٹر اپ ہو چکا ہے, اس کے تحت الیکشن کرانا اب بہت نقصان ہوگا. دیکھیں اگر الیکشن میں ہم بھی جیتے ہیں, ہم بھی چاہیں گے ہمیں کہیں یار بہترین نظام سے جیت کے, اور کوئی جیتا تو ہم کہیں یار یو آر دا بیسٹ نظام سے آئے ہو, لیٹس ہیو دا رائٹ فار اٹ. جی سر, اب میڈیا اتھارٹی پہ بات کر لیں, بس ہمارے باقی 2 گیسٹ بہت آرام سے یہ گفتگو سنتے رہے. جی شہزاد ذوالفقار صاحب, سر دھرنا ہو گیا, جی
آگے اب کیا فیصلہ ہے صحافی برادری کا؟ پی ایم ڈی اے پہ کوئی حکومت نے کوئی ریچ آؤٹ کیا، کوئی آپ سے گفتگو کی، کوئی بات کی؟ جو آپ لوگ 2 دن پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے رہے، احتجاج کرتے رہے، ہر اپوزیشن جماعت، بلکہ ان کے جو ایلائز ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، ایم کیو ایم سے بھی لوگ آئے تھے آپ کے سولیڈیرٹی دکھانے، کوئی حکومت سے آیا یا انہوں نے کوئی آپ کو اپروچ کیا بیک ڈور کے گفتگو کریں اس پی ایم ڈی اے کے لاء پہ؟ شکریہ عرفا. دیکھیں ابھی تک تو گورنمنٹ نے ہمیں اپروچ نہیں کیا، پی ایف یو جے کو. فواد صاحب، رسپیکٹ ہے میری ان کے لیے، فواد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ایف یو جو انہوں نے راتوں رات بنائی وہ جینون ہے، اور جو پی ایف یو جے یہ ہیں یہ تو، بلکہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ یہ مالکوں کی پالیسی ہیں. تو میں خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ان کو میں جواب نہیں دینا چاہتا، اس طرح کی بات ٹھیک نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے. اچھا، اے پی این ایس سی پی این ای ایک ایکشن کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے جی. وہ ان کے ساتھ تھے بھی مل کر. آج شاید پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات بھی طے تھی. اے پی این ایس اور سی پی این ای کی، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمین، پی بی اے اینڈ اس، تو ملاقات بھی تھی، پوسٹ پون کر دی گئی. کیا وجوہات ہے وہ فواد چودھری صاحب بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہم تو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ بات کریں گے، ٹیبل پہ آپ آئیں گے، ٹیبل سے وہ بندہ بھاگتا ہے جس کے پاس وہ آپ کہہ لیں کہ آرگومنٹ نہیں ہوتے ہیں اس کے پاس. اگر وہ آ جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. ہم بھی قطعاً یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے ٹکراؤ کی پوزیشن ہو، حالانکہ آپ کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی ٹکراؤ کی بہت کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، وہ پی ایف یو جے جو راتوں رات بنائی گئی ان کو لایا بھی گیا، کہاں سے یہاں وہاں سے لا کے کچھ لوگوں کو بٹھایا بھی گیا. یہ شکریہ میں ادا کروں گا فواد چودھری صاحب کا یا گورنمنٹ کا. کم از کم پہلے وہ ہمیں کہتے تھے یہ پی ایف یو جیسے، اب خود ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے، خود بخود پتہ چل گیا ہے کہ پی ایف یو جے کون سی ہے اور وہ ورکرز کو اور کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا نہیں. اب آپ نے پوچھا کہ نیکسٹ کیا، یہ ہمارا پہلا فیز تھا. راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ جو ہے یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو سٹارٹ کر لیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سٹارٹ کر کے پی ایف یو جے کا پریزیڈنٹ آئے گا، اعلان کر کے اس کو ختم کرے گا، اور پی ایف یو جے پھر اس کو اون کرے گی، اور اس کے بعد پورے ملک میں ہم چلائیں گے. ابھی تک بہت حوصلہ ملا ہے ہمیں، اور یہ بات صرف میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایف یو جے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صحافی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے، یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اور صرف پریس فریڈم کا مسئلہ نہیں ہے. جتنا یہ آگے جائیں گے میرے خیال میں اتنا ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ میمل صاحبہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس کو؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو سارا 2 دن کا دھرنا ہوا اور جس قسم کی اس کو ریسیپشن ملی صحافیوں سے، پولیٹیکل پارٹی سے، جو پارلیمنٹ میں ہوا، کہ کیا اب حکومت آپ کے خیال میں تھوڑا سا اس پہ بیک ٹریک کرے گی؟ ان کے اوپر دباؤ بڑھا ہے پچھلے 2 دنوں میں؟ تھینک یو عارفہ. بالکل مجھے لگتا ہے کہ پریشر بالکل بڑا ہے، دباؤ بالکل بڑا ہے، اور ایکچولی جو گورنمنٹ نے ایک بڑی چیز کر دی یہ محاذ کھول کر پی ایم ڈی اے والا، وہ یہ کہ وہ ساری میڈیا آرگنائزیشن جو ویسے ایک دوسرے کی کمپیٹیٹرز ہیں اور بزنس کمپیٹیٹرز ہیں، وہ بھی سارے ساتھ ہو گئے. اور ایسے میڈیا آرگنائزیشنز کے جو لوجیکلی بھی شاید مختلف ہوں، لیکن اس چیز کے اوپر حکومت نے ان سب کو ایک جگہ کھڑا کر دیا. اور بلکہ جو اپوزیشن جو تھوڑی بکھری ہوئی تھی، ہم نے پی ڈی ایم کا جو دیکھا، وہ بھی اس چیز کے اوپر، اس محاذ کے اوپر وہ بھی ساتھ آ کر صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک اون گول جس طرح کہا جاتا ہے اسپورٹس کی اصطلاح میں، تو یہ اس طریقے سے حکومت نے کیا. اور آپ نے جس طرح ابھی شروع میں ذکر کیا کہ 2 محاذ ساتھ ہی کھول لیے، ایک الیکشن کمیشن والا بھی اور پھر یہ میڈیا والا بھی. دیکھیے جس طرح جو کل ہوا کہ پارلیمنٹ کی گیلری جس طریقے سے صحافیوں کو آنے نہیں دیا گیا، تو یہ تو میرے خیال میں سارے صحافیوں نے یہ بات کی کہ یہ تو آمریت کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور یہ تو ایک جمہوری دور ہے. تو ایسے یہ کس قسم کا جمہوری دور ہے کہ جس کے اندر جرنلسٹ کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے؟ لیکن میرے خیال میں کہ ہوپ فلی حکومت کو اس چیز سے شاید جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر
پتہ نہیں بیک ٹریک کریں گے یا مزید کنسلٹیشنز کریں گے. شیری مظاہری صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی کچھ غالباً 5-6 گھنٹے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کنسلٹیٹیو میٹنگز کریں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ رائز ان سیکس کرائمز پہ, فیک نیوز پہ, ڈیفیمیشن اور ابیوز ان سوسائٹی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس میں میڈیا اور جرنلسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا. تو میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا ایک طرح سے آلو برانچ بھی ہے. اور دیکھیے حکومت جو ہے یہ اب 1.5 سال رہ گئے ہیں الیکشنز کے, کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ارلی الیکشنز ہو جائے, 1.5-2 سال ہی رہ گئے ہیں اگر ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں. تو اگر ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو کوئی بھی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ میڈیا کے ساتھ اس طرح کی جی بالکل صحیح. جی میمل یہاں بریک لینی ہے ہمیں, ویل کنٹینیو دا ڈسکشن. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اپنے مہمانوں سے اور ہم بات کریں اس وقت جو حکومت کے اوپر دباؤ ہے, ایک تو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, اور دوسرا خاص طور پہ جو میڈیا اتھارٹی کی وجہ سے اس وقت جو محاذ صحافیوں کی طرف سے بھی کھلا ہوا ہے اور اپوزیشن کا بھی اس پہ سپورٹ حاصل ہے ان کو. جی سینیٹر صاحب, میمل صاحبہ کا تو خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بیک ٹریک کرنا پڑے گا. شہزادہ صاحب تو تیار ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے چل پڑیں گے اپنا احتجاج اور دھرنا. پہلے مولانا صاحب کو آپ بھگتتے تھے, اب صحافی بھی اپنا دھرنا لے کے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہی جو شیری مظاہری صاحبہ کے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا میمل صاحبہ نے, کہ شاید اب آپ لوگ کچھ نہیں, آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری. پہلی بات تو ڈی ٹریک تو بالکل نہیں ہوں گے, بیک ٹریک بھی نہیں ہوں گے, کچھ کوئی ٹریک چینج نہیں ہوگا, ٹریک ایک ہی چلے گا. بٹ ایشوز وٹ یو انڈرسٹینڈ, پریشر گورنمنٹ نہیں لے سکتی. یاد رکھیے پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ میں پریشر نہیں آ سکتا. ہم پہلے دن حکومت میں آئے تھے, مولانا صاحب سری نگر ہائی وے پہ آئے تھے, اور آج 3 سال گزر گئے, ابھی بھی ادھر ادھر کہیں نہ کہیں گھوم پھر رہے ہوں گے. تو وہ اگر اپوزیشن اتنا پریشر بلڈ نہیں کرے. ایشوز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ریفارمس کی طرف جاتی ہے, اینڈ بی ویری لیٹس بی پریگمیٹک اباؤٹ اٹ. ہمیں کہا جاتا ہے اب ریفارمس نہیں کرتے. جب ہم ریفارمس کی طرف جاتے ہیں تو سب کو اعتراضات. ہم چاہے الیکشن کے اصلاحات کی طرف جانا شروع کر دیں, چاہے میڈیا ریفارمس کی طرف جانا شروع کر دیں, ہر چیز کے اوپر ایسے چیزیں کریٹ ہو جاتی جو باٹل نیکس ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ مطلب ہم ڈسکریج ہو کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, بیکاز وی بلیو ان اٹ کہ اٹ از یہی تو بات ہے نا کہ جس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس پہ کون سا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. مطلب جس پہ گورنمنٹ ایک کلیئر ہیڈڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک پالیسی بنانے جا رہی ہے. اب یہ پورے پی ایم ڈی اے کے حوالے سے جس قسم کا, اور اپوزیشن کے پاس تو اور کوئی چورن بیچنے کو رہ نہیں گیا نا. اب ساری چیزیں ختم ہوگی تو انہیں میڈیا کے اوپر بندوق رکھ لیا اور کل سارے دھرنا دینے کے لیے آئے بیٹھے تھے. ورنہ ان دونوں کے گورنمنٹ کے صرف آپ فگرز اٹھا کے دے دیں کہ اتنے صحافی پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دور الحمدللہ ایسے کوئی فگرز نہیں ہے, اور 32 نون لیگ کے دور میں اور 38 پیپلز پارٹی کے دور میں آج وہ بڑے چیمپئن بنے تھے میڈیا کے. ہمارا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کی کوشش کریں. فیک نیوز کو یا ڈس انفارمیشن کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, مجھے صرف یہ بتائیں کہ when you say کہ ہم بیک ٹریک نہیں کریں گے اس کمرے میں ہم کم از کم 5 یا 6 لوگ ہیں, میرے مجھے چھوڑ کے جو میڈیا کے, آپ کو اور سر کو, شہزادہ صاحب کو چھوڑ دیا, جو باقی لوگ ہیں ان سے پوچھیں جو پی ایم ڈی اے میں جو لیبر لاز ہیں جس میں ان کو کانٹریکٹ ملیں گے, یہ اس سے خوش ہیں یا نہیں ہے, یا ان کو 8 مہینے کی اگر تنخواہ نہ ملی اور اگر وہ لاز امپلیمنٹ ہو گئے, اگر آپ کمپلینٹ کمیشن انہوں نے درخواست دے دی آپ کے مالکان کے خلاف, یہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یا ویج بورڈ ان کا بن گیا جس میں ان کو منیمم سیلری 30,000 یا 40,000 رکھنی پڑ گئی, یہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اٹ ڈیپینڈس ہم اب کس کی بات کر رہے ہیں, ہم اب عارفہ نور کی بات کر رہے ہیں یا اس کیمرہ مین کی بات کر رہے ہیں. دیر سرٹن سیگمنٹس آف دا میڈیا دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. آپ کے انٹرسٹ اور ہیں, ان کے انٹرسٹ اور ہیں, ہمیں میس سیگمنٹ کو دیکھنا ہے جس کو گورنمنٹ دیکھتی ہے, اور یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں. سر بات بالکل, آپ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی, بٹ آپ بتائیں کہ کیا اگر کنسلٹیشنز کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز پہ پی ایف یو جے کو فار ایگزامپل اعتراض ہے, پی ایف یو جے سے ہم ابھی پوچھ لیتے ہیں, شاید ان کو لیبر کے ایشوز پہ اعتراض نہیں ہوگا, پر اگر ان کو کسی چیز پہ اعتراض ہے تو کیا آپ وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بیک ٹریک کا, کہ کیا جو ہم سن رہے ہیں سب باتیں, ہر چیز آپ ویسے ہی امپلیمنٹ کریں گے, اور یو ولنگ ٹو گیو اینڈ ٹیک. 2 ایگزامپل چھوٹی سی کوٹ کر دیتا ہوں. میں نے کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر ہوں, تو پچھلی جب میں کمیٹی میں گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ سب کا جو جتنی آرگنائزیشن ہے ان کو اعتراض کس کا ہے, تو کسی نے کہا یہ لائسنسنگ جو رجسٹریشن ہے میڈیا کی جو چینلز کی, یہ ہر سال کرانی پڑے گی.
اب یہ ایسا میتھ ہے, وہ تو پیمرا سے ویسے ہی ہر سال کراتے ہیں. اب دوسرا میتھ یہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن کا اس میں کیس ہے کہ اگر آپ نے فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن پھیلائی تو آپ کو جرمانہ 25 کروڑ, اس میں 5,000 بھی لکھا ہوا ہے. ایسی چیز جو گورنمنٹ یا نیشنل سیکیورٹی میں جائے گی وہ یقیناً ڈان نہیں پھیلا سکتا. اٹ از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. ہمیں صرف چیزوں کو اس حال سے دیکھنا, اٹس اے وار آف اوپینینز ناؤ. دنیا اس پہ جا رہی ہے. آپ اگر اس وقت اپنے لاز کو اس خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آج اسٹرینتھن نہیں کریں گے, کل کو ایک وقت آ سکتا ہے آپ کی جنگیں ہو سکتی ہیں. افغانستان کے جو ایمبیسڈر کی بیٹی کا جب یہاں پہ اغوا ہوا تھا تو جس قسم کی نیوز انڈین لوگوں نے یا وہ جو ڈس انفارمیشن لیبس نے پھیلائی تھی اور یہاں پہ لوکل پھیل رہی تھی, اٹ کوڈ ہیو بین اے وار کہ جی افغانستان کا جناب اس کا وہ اٹھا کے لے گیا. سو ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھنا. یہ چھوٹے موٹے ایشوز ایمبیسڈر کی بیٹی کے واقعے کے اوپر سر کسی چینل میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, اور یہاں لوگ مزے کی بات پتہ کیا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ANI یہ پھیلا رہا ہے, وہ شیئر کرتے گئے, شیئر کا بٹن دباتے گئے, وہ بات پھیلتی کدھر سے. شیئر صحافی کر رہے تھے یا عام ٹویٹر کے یوزرز کر رہے تھے. ڈونٹ یو تھنک اٹس ا رائٹ ٹائم وین وی شوڈ اسٹارٹ اپریشیٹنگ تھنگ کہ اس میں سے 10 چیزیں ہیں, 9 بڑی اچھی ہیں, ایک اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا گورنمنٹ تھنک کہ یار ٹھیک ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سر وہ آپ ہمیں بل دیں گے تو ہمیں پتہ چلے تو گا. یہی تو میں جو چیز شیئر نہیں کی اس کا متھ بسٹرز آ گئے. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے ناظرین. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو میڈیا اتھارٹی ہے اور اسی حوالے سے اس وقت صحافی اور اپوزیشن ایک طرف اور حکومت ایک طرف. جی شہزاد صاحب, سینیٹر صاحب نے بڑا الزام لگایا. وہ کہہ رہے ہیں اتنے ہم نے اچھے قوانین بنائے ہیں اور ہمارے جو کولیگز کھڑے ہیں کیمرے کے پیچھے وہ اس وقت سر ہلا رہے تھے جس وقت تو یہ بات کر رہے تھے. آئی ہیو ٹو ایڈمٹ ہمیں لوگوں کو ساری انفارمیشن دینی چاہیے. آپ کیوں اپوز کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں نا بات یہ ہے جو اچھی چیزیں ہیں ہمارے کولیگز کے لیے, اس کے لیے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے وہ شیئر کر لیں اور ڈیبیٹ کر لیں کہ اچھی چیزیں کون سی ہیں. اگر 2 پوائنٹس اس میں ڈال کے کہتے ہیں کہ مالکان ان کی تنخواہیں نہیں دیتے ہیں وقت پر, ان کو ہم جرمانے کریں گے, ان کو ہم پریشر ڈالیں گے, وہ کریں گے. اس تمام اس بل کے لانے کے بعد ویج بورڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویج بورڈ آئے گا. ویج بورڈ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پرانے اس میں ہم تو چاہتے ہیں ویج بورڈ کون سا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں, مطلب ایک ہم الگ کتنے بات سالوں سے تو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں قانون تو ہے نا, دیکھیں قانون تو ہے. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہم اس قانون کو رکھ کر کہتے ہیں قانون پر امپلیمنٹ. اگر کانسٹیٹیوشن کس ملک کا نہیں ہے, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن کون سا امپلیمنٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں, ہونا نہیں چاہیے. نہیں, قانون ہے اس میں. نکوسا نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشنز جو اس کی سروسز ایکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے جو کچھ کوئی اس طرح کی اچھی چیزیں ہیں اس ڈرافٹ میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پہلے تو دیکھیں سب سے بڑا اعتراض ہمارا ہے شروع سے آخر تک. آپ اس کا اگر اس کی کانسٹیٹیوشن اس کی وہ دیکھیں, فارمیشن دیکھ لیں, وہ ٹوٹلی جو ہے گورنمنٹ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرے گا, پروٹیکٹ کرے گا, پبلک انٹرسٹ کو وہ نہیں کرے گا. اگر آپ نے بنانی ہے, Give me one example very quickly, I have to move to ML. دیکھیں نا آپ اس کا وہ دیکھ لیں نا, کتنے ممبران ہیں, اس کو کس طرح نومینیٹ کریں گے, کون اس کو جو ہے نا وہ اس کو وہ کرے گا. ایک The power of nomination lies with the آف کورس government. کونسل کمپلینٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہے نا, کس نے اس کو کہا کہ امپلیمنٹ نہ کرے؟ پریس کاؤنسل آف پاکستان ہے نا. ورکر کی بات کرتے ہیں, پچھلے 8 مہینے سے جو ITNE کا جج نہیں ہے, کتنے ہزاروں لوگ نکالے گئے ہیں, وہ بیچارے اپنے درخواست لے کے بیٹھے ہوئے, کیوں اس پہ بات نہیں کرتے ہیں, کیوں اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں؟ تو اگر کرنا ہے ورکرز کی بات, اب یہ ہے کہ ورکرز کی بات کر کے انہوں نے وہ لانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی جذباتی فیصلہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے پورا بل دیکھا, وہ جو ان کا ڈرافٹ تھا اس کو دیکھا, جس کو کہتے ہیں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ لائیں, اس کو ڈیبیٹ کریں. اجلت میں آپ لائیں گے, پرابلم آپ بھی فیس کریں گے, آنے والے حکومتیں بھی اس کو فیس کریں گی. میمل صاحبہ یہ اسی ایشو پہ ایک تو ایڈریس کر دیا شہزادہ صاحب, بٹ سر جو میمل صاحبہ جو دوسری ایک تنقید حکومت کی طرف سے آتی ہے یا جو ان کا موقف ہے, وہ کہتے ہیں کیوں نہ ریگولیٹ کریں, وی نیڈ ٹو ریگولیٹ. تو پھر ایک ہی امبریلا کے نیچے سب کچھ ریگولیٹ کر لیں, چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو یا سوشل میڈیا ہو. اس میں مسئلہ کیا ہے؟
دیکھیے ویسے تو کہیں بھی نہیں دیکھی کہ ایک سنگل باڈی جو ہے وہ اس طریقے سے ساری چیزوں کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسری چیز ہے عارفہ کہ اگر ان کی اگر تو یہ فیک نیوز کے خلاف ہی محاذ کرنا چاہتے تو میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی کو کافی نقصان ہوگا, کیونکہ جتنی فیک نیوز جس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے لیڈرز ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے جلسوں میں دھرنوں میں ہر جگہ پر جو کرتے رہتے ہیں وہ کافی زیادہ اگزامپلز ہمارے پاس ہے, اس میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. کل وسعت اللہ خان صاحب نے بہت ڈیٹیل کے اندر ذرا ہٹ کے پہ آپ کے چینل کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ ایگزامپلس دی تھی. اچھا پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ چلے جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ ان کی انٹینشنز بڑی اچھی ہیں یہ لانے کے اندر, لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ اگر جو بیڈ لا ہے جتنی مرضی اچھی نہیں ہے تو جب بیڈ لا ایک دفعہ آ جائے پھر اس سے جو ہے نا وہ جان چھڑانا بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو پیکا ہے وہ نون لیگ لائی تھی نا, وہ اتنا ڈریکونین لا تھا, ساری سول سوسائٹی نے میڈیا نے اس وقت کہا کہ یہ مت کریں لیکن انہوں نے کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنی, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی جو اصل میں جو کرائم کمٹ کر رہے ہیں یا آپ یا اس طرح کی جو چیز کر رہے ہیں جو رولز بریک کر رہے ہیں, ہمارے لیے آسانی نہیں ہے کہ اگر ہم ایف آئی اے یا کسی میں جائیں اور جا کر بات کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈسینٹنگ وائسز کو چپ کرانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں. یہی چیز یہاں پر بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جو پی ایم ڈی اے ہے وہ بیسکلی یوز ہوگا ان چینلز یا ان کریٹیکل وائسز کے خلاف جو کہ ان کی حکومت کو پسند نہیں ہے, کیونکہ ویسے بھی ان کی حکومت کو میڈیا پسند نہیں ہے. ویسے کسی بھی حکومت کو میڈیا پسند نہیں آتا کیونکہ تنقید کسی سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن یہ تو بالکل ہی اتنے تھن سکنڈ ہیں کہ ان کو تو ذرا سی بھی کوئی چیز کہے تو یہ ان کے خلاف پورا, یہاں یہ لفافے کہنا, اگر یہ فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے جتنوں کو یہ لفافہ کہتے ہیں جرنلسٹ کو, جن کے خلاف یہ ٹرینڈز چلواتے ہیں, جن کے بارے میں یہ ٹی وی پر آئے دن آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے, تو یہ پھر سب سے زیادہ تو ان کو لگے گا. لیکن ہوگا کیا؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ ورکرز کے رائٹس کے لیے. آپ مجھے بتائیں عارفہ کہ اگر ایک چینل کو فرض کریں کہ وہ دے دیتے ہیں سزا 20 کروڑ کی 25 کروڑ کی, جو ایک اس کے اندر ہے 5000 کی ضرور ہوگی جو سینٹر صاحب بات کریں, لیکن اگر فرض کریں 20 کروڑ چینل تو بند ہو گیا نا, تو ورکرز کہاں جائیں گے جو 100 یا 1000 یا 200 جتنے بھی لوگ ادھر کام کریں وہ ورکرز کے, یہ ورکرز کے رائٹس کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. I'm very sorry but this is just ہمیں بریک لینا ہے against dissent. جی شور. بالکل ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے میڈیا اتھارٹی کے حوالے سے, اور اب سینیٹر صاحب الزام تو شکایات اور تنقید ہو گئی, اب آپ جواب دے لیں یا میں سوال پوچھوں, کیونکہ آئی تھنک کافی انہوں نے پوائنٹس پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اس طرح کیا تو میڈیا ہاؤسز بند ہو جائیں گے. اگر مفت کے اشتہار پہ کسی میڈیا ہاؤس نے چلنا نا BBN چل سکتا, دنیا میں یہ ماڈل چل ہی نہیں سکتے. آپ کو اکنامکس پہ چلنا ہے, آپ کو ایفیشینٹ ہونا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ 30,000 سے 35,000 کرنے آپ سے میڈیا ہاؤس بند ہو جائے گا تو پھر آپ کا اسٹرکچر ہی غلط ہے. یو نیڈ ٹو ورک. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ میڈیا والوں کی تنخواہیں بڑھا دیں گے تو اسے بڑھانے سے یہ میڈیا ہاؤس بند ہو گئے تو بے روزگار ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو 17,000 کے اوپر یہاں پہ کام کروائیں گے اور آپ اسی طرح انڈر ویج پہ ان کو کام کراتے رہیں گے تو یہ بھی زیادتی ہے. سو یہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی سنگل امبریلا کے نیچے سارے نہیں آ سکتے. کہاں پہ ایسی کون سی منطق ہے, کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارے پاس اس وقت 7 ادارے ہیں. پیمرا ہے الیکٹرانک میڈیا کے لیے, ABC ہے جو کہ نیوز پیپرز کو کرتا ہوتا ہے, اس کا PTA سوشل میڈیا کو کرتا ہے, اور PCP پریس کانفرنس پاکستان. ان 7 کا ٹوٹل بجٹ آپ کو پتا کتنا ہے؟ 3.5 ارب روپیہ. اور ہم جو PMD کا جو بجٹ اپروو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف 1 ارب کا, جو کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین سیٹ اپ ایک نیا نظام لے کے آ رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر فرما رہے تھے کہ جی اگر اتنے ہیں تو ITNA کا 8 مہینے سے جج نہیں آیا. پیچھے سے 10 سال کی ان کے ٹوٹل پرفارمنس دیکھ لیں کہ جب جج تھا تو کتنے فیصلے کیے انہوں نے. صرف پریس کاؤنسل آف پاکستان کا سال کا جو بجٹ میں نے ابھی چیک کیا 10 کروڑ روپے کا, 17 کیسز کیے ہیں. اس کا مطلب ایک کیس 40 لاکھ روپے پڑا ہے PCP کو. سو اس طرح کی چیزوں میں یہ ایفیشینٹ نظام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا اسٹرکچر جو ایفیشینٹ ہو, اکنامکلی اور ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہو, وہ لے کے آئیں. میں اور اس چیز سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر بہت بڑا ان کو ڈریکونین لا کی فیل آ رہی ہے ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہ کہ جی پہلے اس طرح کریں جی فائن 25 کروڑ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں, پھر ریگولیشن جو ہے نا جی لائسنسی کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں, ہم ان کی تنخواہوں کے ایشو کو علیحدہ دیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. پک اینڈ چوز نہیں کریں گے. ایک ایسی ایشو ہے ہم اس کو ایڈریس
کر لیں گے, لیکن ٹرسٹ می اٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف دی ہول سوسائٹی. اس پہ اعتراض میرے خیال یہ تھوڑا سا ناجائز ہے. شہزادہ صاحب سر اب کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے, خود انہوں نے مسئلہ خود آسان کر دیا, جو ہماری اس ترجمانی انہوں نے کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون امپلیمنٹیشن اور سسٹم کو بہتر نہیں کرنا ہے. انہوں نے نئے نئے قانون بنانے, نئے وہ جو ہیں وہ آئیڈیاز لانے ہیں, جو یہ خود دیکھتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سارا کچھ ہوا ہے وہ پٹتا جا رہا ہے. اگر آپ زیادہ آپ پورے اس میں کہتا ہوں کہ وہ جو فنکشنز ہیں اس کے شیک ایل میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹاسک دیتی رہے گی, وہ اس کو فالو کرتے رہیں گے, اور گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ اس کا جو ہے وہ لاسٹ وہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس کو وہ نہیں. آپ چیزوں کو بہتر کریں گے, لوگ فالو کریں گے. آج مجھے بتائیں ہیومن رائٹس کمیشن بھی وہی ہماری بات کی ترجمانی کر رہا ہے. سپریم باڈی ہے اس کی پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, 1 درجن سے زیادہ جو ہے میڈیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز تو چلو اگر ہم کہیں گے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ تو اپنی سیاست کے لیے پہنچتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ہٹا دیں, باقی تو سارے. اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو کیا دوسرے بھی سارے غلط؟ اگر سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر تو دیکھنا چاہیے کہ یار ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہمارے سیکشن پر وہ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے, یہ چیزوں کو دیکھ لیں, تسلی دے گا. خواہ میں جو ہے اب تو ان کے منسٹر, میں کوٹ نہیں کروں گا, ان کے منسٹرز نے ہمارے سامنے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کہا ہے کہ ہم زیادہ لڑائیاں نہ لڑیں, بہتر نہیں ہیں, ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. میمل صاحبہ یور کنکلوڈنگ ریمارکس. جی دیکھیے, میرا تو عارفہ اس کے اندر یہ کہ پی ٹی آئی کی ایکچولی میڈیا کے اندر بہت گڈ ول تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب تو خود بھی یہ بات بار بار کرتے تھے. تو آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی جو میڈیا کو اس طرح سے, جب سے حکومت میں یہ کافی ایلینیٹ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سینسرشپ بھی بہت ہے, اور بھی یہ جس طریقے سے کوئی بھی آواز اگر کریٹیکل ہوتی ہے تو یہ اس کے اوپر جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز, کیونکہ فواد چودھری صاحب کا خود بھی میڈیا سے تعلق رہا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ کافی وہ سمجھدار انسان ہے. سو آئی ڈو تھنک کہ بیٹر سینس ول پریویل, اور ان کی جو گڈ ول ہے اس حکومت کی, اور اس حکومت کو پتہ ہے کہ میڈیا کی کتنی, میڈیا کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے آج اگر 22 سال کی جدوجہد میں بہت بڑا کردار جو ہے میڈیا کا بھی ہے پی ٹی آئی کے ادھر آنے میں. تو میرے خیال میں کہ ہوپ فلی گورنمنٹ جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کرے گی, وہ میڈیا کو اس طریقے سے ایلینیٹ نہیں کرے گی, اور اگر اس طرح کے قوانین آئیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیا کے ورکرز کے لیے ہیلپ فل ہوں, وہ ایکچولی میڈیا کے اوپر اتنی قدغن اور اتنا سب کچھ لگ جائے گا کہ پھر اس کے بعد شاید پتہ نہیں کتنے ورکرز ان ایمپلائڈ ہو جائیں. تو یہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے, اس طرح کے محاذ نہ ہی کھولیں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.